Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। लेबर डे की छुट्टी ज़रूर मनाइए, लेकिन इस बारे में कम से कम एहसास ज़रूर रखिए, दर्दमंदी ज़रूर रखिए कि इस मुल्क में मज़दूर तबके के जो इस्तेहसाल हो रहा है, जो मुसलसल हक तलफी हो रही है, उसमें मैं आप हम सब कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, शरीक हैं। ये जो सरमायादाराना निज़ाम के शिकंजों में जकड़े हुए लोग हैं, ये वो ग़ुलामी है जिस ग़ुलामी से निजात दिलाना जो है वो जिसके लिए तमाम मज़ाहिब आए हैं, जिसके लिए तमाम पैगंबर आए हैं, जिसके लिए तमाम असूल और कवानीन बने हैं, लेकिन समहाउ ये वो बेड़ियाँ हैं जो आज तक टूटने में नहीं आ रही। मैंने ब्रेक से पहले तैयबा से यही सवाल किया था कि कोई गरीब अगर हिम्मत कर ही ले, चैलेंज कर ही दे इस जुल्म के निज़ाम को, तो आगे बड़े बड़े आप लोग वकील जो हैं वो खड़े हो जाते हैं उस सरमायादार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और फिर उस गरीब को पेशियों पर पेशियाँ डलवा कर इतना ज़लील कर दिया जाता है कि वो ख़ुदकुशी पे मजबूर हो जाता है, या उसको इंसाफ मिलता है उसकी मौत के बाद, और बाज़ औक़ात तो मिलता भी नहीं है। उसको इतना धुतकार दिया जाता है कि वो अपने ख़ानदान की बच्चों की किफ़ालत नहीं कर पाता, वो जीने को ही वो कहता है मैंने क्या करना है जी के यहाँ पे। ये क्यों, ऐसा क्यों है? फरा जी देखें, दो एस्पेक्ट हैं। दुनिया सारी में एक इंटरनेशनल एक सेटलमेंट है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं कि लॉ जो है ना वो कानून मकड़ी का जाला है, जिससे बड़े बड़े तो फाड़ के निकल जाते हैं मक्खी, और छोटे जो हैं वो फंस जाते हैं। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में सेटअप है, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहाँ पे सरमायादार, दुनिया सारी में एग्जिस्ट करता है। अब जहाँ तक बात आई थी कि हम वकला हैं और रिप्रेजेंटेशन की बात है कि जब दूसरी तरफ से कोई आ जाता है लेबर, तो उधर से कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सरमायादार है, वो अच्छा वकील कर लेता है, बड़ा वकील कर लेता है, तो उसको रिलीफ मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ें शायद सुनने को मिलती हैं, लेकिन कानून कोर्ट्स में मौजूद होता है। अब होता ये है कि देखें ना, मैं ये कहती हूँ कि मैं क्यों इनको इल्ज़ाम देती हूँ, इसलिए देती हूँ कि जब आप लोग लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, लेबर यूनियंस बनाते हैं, लेबर सेटअप बनाते हैं, तो क्यों एक मज़दूर अकेला जाके वकील करता है? आप लोग 5,000 उस लेबर ट्रेड यूनियन के अंदर अगर मजदूर है तो 500 रुपये डाल के क्यों नहीं अच्छा वकील करके उसको देते, कि ताकि वो मिसाल सेट करे। वो मिसाल ये सेट करेगा अपने अंदर। बाकी दुनिया के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मुसलमान नहीं है, उनके ऊपर हक के साथ देने का एक अल्लाह के साथ जो एक हुक्म है, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस हुक्म के तहत आ जाते हैं, हक के साथ स्टैंड करेंगे, बातिल को हमेशा निगेट करेंगे, जान जाएगी तो जाएगी, हम हक को सच और सच को झूठ नहीं कह सकते। ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। बाकी ममालिक में शायद ना हो, लेकिन बहसियत मुसलमान, हाउ कैन वी एज मुस्लिम, प्रोफेशन हमारा कुछ भी हो, हमारा जो है ना विद द रॉन्ग, और आप लोग क्यों नहीं वॉलंटियर करते कि हमारा आप फीस माफ कर दें? आपको पता चला है गरीब मजदूर आया है यार, उससे फीस ना लें, आपको पता है वहाँ ज़कात दे दें। मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ। ऐसा नहीं होता यही है कि 99% जो मजदूर आ जाता है उसके केस ऐसे लॉयर्स ही कर रहे होते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत सारे केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे होते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ। जितनी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के पैनल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, और वो लॉ फर्म्स जो हैं उनसे हर महीने के पैसे ले रही होती हैं, सिर्फ इस चीज को लुक आफ्टर करने के कि आपके खिलाफ कोई भी मजदूर, गरीब मजदूर आवाज उठाएगा तो बेफिक्र रहे सेठ साहब। ऐसा नहीं होता कि वकील बेफिक्र रहे सेठ साहब, हम हैं ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ किस तरह हुई, उसे इबरत का निशान बना देंगे। उसमें यह है कि देखें, दूसरी तरफ से जब भी मजदूर पेश होता है तो क्या वो वकील उसके साथ नहीं जाते? उसको भी तो वकील मिलता है, उस बेचारे को वो वकील मिलता है जो उसकी जेब के लिहाज से होता है। वो तो फिर देखें, उस वकील को तो जज जो है वो नहीं सुनना दोबारा करते। वैल्यू वाली कॉम्पनसेशन जो बात होती है ना कि बड़ा वकील कर लेना और छोटा वकील, तो सब एक जैसे होते हैं ना। अब ये उस बैठे हुए कुर्सी पे देखना होता है जज साहब ने कि मैंने बड़े और छोटे वकील को, ये वकील को आप इल्जाम ना, तो ये तो उस जज ने देखना होता है कि दो वकील मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैंने इंसाफ किसके साथ करना है, मैं किसको इंसाफ दे रहा हूँ, वो लॉ के मुताबिक कोर्ट ने देखना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, चाहे कोई भी बड़ा वकील हो ना, वो लॉ के अंदर से चीज़ें निकाल के देता है। हमारे लॉज के अंदर लकूनाज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल कोर्ट की कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल टाइप का एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर तोड़ फोड़। अब होता ये है कि जब लॉ की कहीं वायलेशन हो गई ना, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट। मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे ज़हूर साहब ने मेंशन किया, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते, ये एक नोन फैक्ट है। ऐसा ही है, आप किसी से पूछ लें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, नहीं मौजूद होगा, देते ही नहीं, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं। आपको भी ये मालूम है, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं,
جیسے ہی کیس کرنے کے لیے جائیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو کانٹریکٹ نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتا, لیگلی تو آپ کی کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, آپ کس بیس پہ وہاں پہ چیلنج کریں گے یا وہ کریں گے. ہے نا, میں یہ کہتی ہوں یونٹی کی بات آئی. اب ایک امپلائی اگر 200 میں سے اٹھ کے کہے گا نا کہ مزدور ایک کہ مجھے میرا کانٹریکٹ دے, تو اس کو دوسرے دن نکال کے باہر پھینکیں گے. لیکن اگر یہی تو کہہ رہی ہوں نا انفارمیشن, یہ حقوق کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 200 آپ ورکرز کو یہ آگاہ کریں کہ تمہارا حق ہے. آج بیٹھ جائیں سارے کیمرہ مین کہ ہمارے کانٹریکٹس دیں گے تو کام کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے, تو شاید سب کو نہیں نکال سکیں گے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتانا تو ہے نا, کیونکہ یہ اکیلے لڑنے والی جنگ نہیں ہے, یہ وہ جنگ ہے جو ہم نے لاز تو ہیں, ان لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دیکھیں جج یا وکیل آپ سے ایک انڈسٹری کے اندر آ کے تو پوچھے گا نہیں, وہ تو لیبر اس کے پاس اٹھ کے جائے گی اور بتائے گی میرے ساتھ یہ رائٹ زیادتی ہو رہی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کانٹریکٹ نہیں ہے, میں اس کا حق کو حل بتاتی ہوں نا, اس میں یہ ہے کہ وہ دوسرے دن پٹیشن فائل کرے گا جا کے جو ورکمین کمپنسیشن اتھارٹی ہے اس کے آگے کہ مجھے کانٹریکٹ نہیں دیا گیا, اس کو دوسرے دن نوٹس ہو جائے گا. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے, ہم بھی تو کہتے ہیں نا چلتا رہے جب تک چلتا ہے, جب نوٹس دراصل بل نہیں پے کرتا نا, نوٹس بچوں کی فیسیں نہیں دیتا, نوٹس گھر کے کرائے نہیں دیتا, نوٹس جو ہے ہسپتالوں کے خرچے نہیں دیتا. نوٹس کا مطلب ایک اور تکلیف میں پڑ جانا ہے, اذیت میں پڑ جانا ہے, جس کا کوئی بھی مزدور کوئی بھی خاندان کی کفالت کرنے والا شخص متحمل نہیں ہو سکتا. سالوں تک لیٹیگیشن ہے اور اس کا وہ چلتا ہے سسٹم. جی اچھا, اصل میں اس طرح ہے جو معاملہ ہے, میں اچھی بات بھی کروں گا, انہوں نے تو کہا ہم ہی ذمہ ہیں کہ ہم کیوں نہیں کرتے. ٹوٹل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر یونینز خود بھی اپنے کیسوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو یونینائزڈ ہیں. مثلا ایک جگہ میں یہ ہوا کہ ہمارے اکثر ٹریڈ یونین کے لوگ کہ ان کو 50 روپیہ کہاں ہے, کہیں چندہ ہے, ورکر صحیح لیتے ہیں نا, کسی جگہ 100 روپیہ میکسیمم ہوگا جو اچھا ورکر کہیں ہے. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو کچھ تم ورکر ہمیں دیتے ہو ہم اٹھا کر وکیلوں کو دے دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے تم لوگوں کے مقدمے ہوتے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں بچتا. نمبر 1. نمبر 2, سسٹم اور جگہ خراب ہے. مثلا مثال کے طور پر کوئٹہ بلوچستان میں 62 یونین بین ہوئی, ایک ہائی کورٹ نے کی, کیونکہ وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے, ہو گئی. چلیں اب ہمارے ساتھ الٹرنیٹیو جو ہے سپریم کورٹ ہے. میں وکیل صاحب کی تعریف بھی کروں گا یہاں پر, انہوں نے 10 لاکھ عام کیس میں لیتے تھے, ہم سے 6 لاکھ لیا. چلیں کر دیا انہوں نے, اور 6 لاکھ بھی ہم نے بڑے مشکل طرح جمع کیا. وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ کہ ہم کریں, کر کے دے دیا. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج 4 سال ہو گئے ہیں, کچی پیشی بھی نہیں ہوئی, ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی, کچی پیشی. اب یہ الزام آپ کس کو دیں گے؟ آپ لوئر کو. یہ سیٹ اپ پیچھے بلک آف کیسز اتنے زیادہ ہیں دیکھیں, وہ لگاتے ہی نہیں, کیسز ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے. کہ لائر بھی ایک انفورسمنٹ ہے, انہوں نے حقوق کے لیے بڑے آگے نکلے ہیں, جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کی ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو وکلاء کی تاریخ تھی تو اس کو انفورسمنٹ پیچھے سے ہم ٹریڈ یونین نے بھی دی, اور مطلب یہاں پر پھر میں خود مجھے اسی چیز کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, کہ میں نے لا کی تعلیم نہیں کی ہوئی ہے, مجھے لائف آنرری ممبرشپ دے دی. وہ ہماری ایک باہمی جدوجہد ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جی وہ سرمایہ دار کا حق ہے کہ پیسہ زیادہ دیتا ہے, ہمارے اینٹی تو بڑے وکیل کھڑا کرتا ہے تو انہوں نے ان کا کہنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے فیس کو دیکھ کر جو ہماری عدلیہ انصاف نہیں کرتی, مجھے یہ بتائیے کہ ان کے صرف فیس کو دیکھتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مثال دیتا ہوں اس کے یہ کیمرہ مین, اس کا جو ورکر ہے یہاں پر, یہ گیا ہے اپنے وکیل کے ساتھ, اور انتظامیہ جو بھی بڑی ہے وہ اٹھ کر گئی ہے بڑے نون قسم کے وکیل کے ساتھ, اس کے فیس کو دیکھ کر جو عدلیہ دیتی ہے اور اس کو ریلیف دیتی ہے. مجھے بتائیے پاک سرزمین جو ہے یہ اس ناانصافی سے پاک کیسے ہوگی؟ لیبر ڈے منا لیتے ہیں ہم, چھٹی کر لیتے ہیں ہم, اور استحصال کا ناانصافی کا یہ سلسلہ نہیں ٹوٹتا. جنریشن در جنریشن باپ بیچارہ ریٹائر ہوتا ہے تو بیٹا اس کی جگہ ظلم کی اسی چکی کو پیسنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے, جس کو پیستے ہوئے باپ جو ہے بوڑھا ہوا ہے, ریٹائر. مزدور جب خوشحال ہونا, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, ٹریڈ یونین کو دیں, جب میں کہتا ہوں 5% ہم نہیں ہیں یونینائز, جو ہم سپوکس پرسن ہیں 95% باقیوں کے بھی,
यहाँ पर देखें जिन मुल्कों ने तरक्की की है, बहुत जगहों में सवाल हुआ कि जी ट्रेड यूनियन ने भी हमारे मुल्क को बर्बाद किया। एक पुराने चीफ जस्टिस साहब ने तो ये भी कह दिया था, जो बड़ा मशहूर चीफ जस्टिस साहब थे, कि अगर आइन में ना लिखा होता तो मैं ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगा देता। ये माइंड सेट जो है कारपोरेट जो इस किस्म का है, तो हम किधर सर्वाइव करें। नंबर 1 मैं मिसाल ये देता हूँ कि स्कैंडिनेवियन ममालिक इस वक्त डेनमार्क के अंदर, सॉरी हाँ, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, जो सबसे अमीर मुल्क है अपना, फिनलैंड हो गया, ये सब में यूनियनाइज वर्क फोर्स किसी जगह 80% है, किसी जगह 90% है, किसी जगह 75% है। आज वर्कर भी खुशहाल है, आज मुल्क भी खुशहाल है। आप देख लें जिन जिन मुल्कों के अंदर मतलब हमारे एडवांस मुल्क हैं, मसलन यहाँ पर वो कहते हैं तुम कैटेगरी में नहीं आते, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड यूनियन पुलिस में भी है, ट्रेड यूनियन वहाँ पर फौज में भी है, हैं ऐसे ऐसे जो एडवांस मुल्क हैं वहाँ पर ट्रेड यूनियन को इस तरह प्रमोशन मिली। लेकिन और उनकी ट्रेड यूनियंस जो हैं वो वर्कर्स के हकूक के लिए काम करती हैं, लेकिन एक वो जो होता है ना, मतलब देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ थिन लाइन हर चीज़ में। बाज़ औक़ात होता ये है कि उस थिन लाइन को भी क्रॉस, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे तोड़फोड़ का वाक़या, तो क्या तोड़फोड़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपना हक लेना है, तो उसमें क्या ज़रूरत है हमें हम तोड़फोड़ करें, हमें तो हमारा हक चाहिए, हमें उससे आगे जाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कुछ हमारे यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हम क्रॉस भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात ट्रेड यूनियन के नाम पे, या कानून को अपने हाथ में लेना हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जायज़ हो गया है क्योंकि हमारी हक तलफी हुई है। देखें मैं समझता हूँ, दावे से कहता हूँ, राइट ऑफ स्ट्राइक हमें हासिल है जी, हर एक को हासिल है। ट्रेड यूनियन जिधर भी हमारी है जी, मुझे जो रजिस्टर्ड है, जो अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ है, मुझे ला कर कोई दे दे कि पिछले 10 साल में बाकायदा कोई हड़ताल हुई हो, ठीक, क्यों हमको ते नेगोशिएशन से आ लो, तोड़ फोड़ तो दूर की बात है, हड़ताल भी नहीं हुई। ये जिधर होती है ना कि जी आज इतने वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, मसलन आज ताजर हड़ताल पे चले गए, आज क्लर्क उनको यूनियन साजी का हक नहीं है, वो एसोसिएशन बनाते हैं, वो हड़ताल पे चले गए, आज फलां ने बाइकाट किया, इवन वकला हड़ताल पे चले गए। लेकिन किस्सा असल में ये है, जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, चले 1 मिनट के लिए हम कहते हैं, इंसान ये देखे कि यार मैं किसी का क्यों हक मार रहा हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ, अच्छी मिसालें भी देता हूँ। इस वक्त चले मैं नाम भी ले लेता हूँ, अच्छी मिसाल में अटक रिफाइनरी है, वहाँ पर इस वक्त 12 रुपये मन आटा है, वहाँ पर दोपहर का लंच और चाय जो भी वर्किंग लंच वो 1 रुपये में है। क्या वजह है? बाकी इंतज़ामिया देती है। वजह यह है कि इसी तरह बाज़ जगहों में हमारे बोनस मिले, वो तनख्वाहें साल की 12 महीनों की होती हैं, 20-20 बोनस भी मिले हैं बाज़ फैक्ट्रियों में जहाँ यूनियन ने एक अच्छी बारगेनिंग की। लेकिन असल मसला आकर ये आ जाता है जहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयर है, होते होते वो मुख्तलिफ। और दूसरा एक और बात है, पता नहीं क्या साइकी है हमारे यहाँ, मसलन सियालकोट यहाँ पर एक्सपोर्ट होते थे फुटबॉल, और फुटबॉल जो है बैनुल-अक़वामी जगह जाकर वो 70 यूरो में बिकता था, मजदूर को 80 सेंट मिलता था, और वो एक दूसरे, और फीफा ले लेता था $1 स्टॉक नेम होल्डर, ब्रांड नेम होल्डर, ये सारे ब्रांड दूसरे तीसरे हैं। और ये एक पीछे आई है ऑक्सफाम की और दूसरी स्टडी आई है कि बाज़ एक मल्टीनेशनल नाइक कंपनी है, नाइक कंपनी जितनी माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर को वो सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए देती है, उसी की एक इंडोनेशियन फीमेल वर्कर वो उसको तकरीबन 200 साल लगेंगे उसको कमाने में। ये तो एक है, ये तो अब एक मेरा मतलब है मनी इज देयर, यस, पैसा है, लेकिन मजदूर वर्कर के लिए नहीं। और ये उठकर क्या करते हैं कि बायर, अरे भाई तुम फुटबॉल अपना ज्यादा बेच दो ना, वर्कर को $2 ज्यादा दे दो ना, नहीं, आपस में सस्ता करते हैं कि वो मेरा माल उठाए, वो मेरा माल, सस्ता मजदूर मेरे लिए हासिल है। जबकि देखें दुनिया में जहाँ पर हुआ है एडवांस मुल्कों के अंदर जिन्होंने तरक्की की है, उसका देख लें, क्यों हमारे लोग बाहर जाते हैं, क्या अच्छा माइग्रेंट वर्कर आप देख लेना, क्यों सऊदी अरब या अरब ममालिक गल्फ में या इधर उधर माइग्रेंट वर्कर की हमारे हालत नहीं है, क्या हालात हैं। और वो ही माइग्रेंट वर्कर जो है
وہ برطانیہ کے اندر کبھی بھی اس کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا اگر وہ کہیں کام کر رہا ہے. بنیادی حقوق اس کے وہاں پر ملیں گے, سوشل سیکورٹی کے نظام مضبوط ہیں, سارا کچھ ہے. وہاں ٹریڈ یونین کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا اور وہ وقت آنے پر انہوں نے کردار ادا کیا. اچھا, اب یہ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اب بعض ورکرز بھی ایسے ہیں جو اپنا گھنٹے پورے نہیں کرتے, وقت پر نہیں آتے, جو انہوں نے کام کرنے ہیں وہ نہیں کرنے. ملازمت کے ٹائم پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ فیس بک کا ساری چیزیں لگا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, کتنا دن میں ان کی آؤٹ پٹ دیکھ لیں کہ کتنا کام انہوں نے کیا ہے اور کتنا ان کو کرنا چاہیے تھا. ریڈ ٹیپزم, لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہ لنچ کر رہے ہیں 2 گھنٹے کا. مطلب یہ بھی تو ہے نا. اب یہ جو اپنی طرف سے مزدور کہلائے جانے والے لوگ بھی جب حق تلفی کر رہے ہوں اور وہ بھی وہاں پہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کر رہے ہوں کہ ہمیں یہ تول کے دینا ہے یہ کام عوض ان پیسوں کے جو ہم نے لینا ہے. یہ جو تول ہے یہ صرف ٹماٹر تولنے میں تھوڑی ہے, تول تو ہر ایک چیز میں قائم ہے نا, کہ آپ سے معاہدہ ہوا کہ آپ نے مہینے کے یہ پیسے لینے اور یہ کام کرنا ہے, آپ کا تول پورا ہے کہ آپ نے جو کام دینا تھا وہ دیا, اس کے عوض لیا. اس کے بارے میں بھی بڑا اچھا سوال ہے, لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں بالکل ٹھیک بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کلریکل سٹاف, سیکرٹیریٹ, دوسرے تیسرے بہت سارے ایسے سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہر جگہ میں یہ ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں کو ٹریڈ یونین کا حق نہیں ہے, وہ ایسوسیشن وہ بھی لوز قسم کی بنا دیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, میں کہتا ہوں کوئی فیڈرل سیکٹری اگر 10 بجے نہ آئے خود, جرت نہیں ہو سکتی ہے اس کے کسی نہیں. میں یہ فیکٹری کی بات کر رہی ہوں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ اکثر جگہ میں دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یونین سے وابستہ لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیسے پوچھ لیا ہم سے, ہم اگر اتنے بجے آئے ہیں آپ کون اور اسٹرائک. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اس جگہ میں ہے جدھر انتظامیہ انفارچونیٹلی غلط ہے خود, اور ضرور ہے پھر نیچے تک ساری چیزیں ہیں. یہ میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں آپ کی بات. انتظامیہ اوپر ٹھیک ہو, سلسلہ ٹھیک ہو, وہ خود ٹائم کے پابند ہوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی وہ آئے, کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لنچ کا جو ٹائم دیا ہے اس سے زیادہ لگائے. وہ خود اٹھ کر اس طرح نکلتے ہیں بڑے, اور سلسلہ ہے جس طرح کا معاملات ہیں. اکثر جگہوں میں گیا ہوں, آج بھی ایک جگہ گیا تو وہ کہنے لگے جی ابھی تک نہیں آئے, ابھی تک نہیں آئے. ہاں, کون سا آپ بڑے ادھر ہی, بلکہ ایک جگہ میں نام اب نہیں لیتا, وہ ادھر میں گیا تو میں نے کہا جی میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے 8:30 بجے آنا چاہیے یا 9 بجے, تو 10:30 بھی نہیں آئے. تو نیچے کا کلیریکل سٹاف بھی یہی کرے گا کہ جب اوپر کا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں, ایک PIA کے اندر بھی ٹریڈ یونین کا بہت کہا جاتا ہے. ایئر مارشل نور خان نے بنائی تھی, کتنا PIA اوپر تھا. ایئر مارشل نور خان, اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے. لیکن جتنی بھرتیاں اور ملازمتیں ہوئی ٹریڈ یونین نے اس کو آبجیکٹ کیا کبھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ اٹھ کر اپنے گھسیڑتی ہے, یونین اس کی اپوزیشن کرتی ہے, نہ کرو ادارے میں اتنی بھی. ہاں, جس وقت نکالتے ہیں تو پھر ان کے حق میں آ جاتے ہیں کہ اب پہلے تم لوگوں کو کہتے تھے نہ بھرتی کرو فالتو, اب نکالو نا راستہ, اس کا نکالو دوسرا. راستہ کہاں سے نکالیں؟ جو یہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جب غیر قانونی یا انصاف پہ مبنی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو یونین کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ون سائیڈڈ تو نہ اتحاد ہو نا, وہ دوسری سائیڈ پہ اگر ٹھیک ہو. جس طرح میں نے آپ کو سر اگر معلوم ہے کہ ایک بندہ جو اس کی اہلیت نہیں ہے اور وہ کسی کا حق مار کے یہاں پہ آیا, اہلیت نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اہل تھا اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا حق مار کے یہاں پہ پہنچا ہے, اس کو سپورٹ کرنا نہیں بنتا. نہیں ہوتا. دیکھیں جو بھرتیاں ہوتی ہیں یہ بھرتیاں پھر پولیٹیکل بنیادوں پہ, جو اس سے نہیں آتی ہے وہ اٹھ کر اسی ادارے میں گھسیڑ دیتی ہے بہت زیادہ. لیکن اسے آبجیکٹ کرنا ادارے کا لوگوں کا ہی کام ہے. یونین کہتی ہے, یونین نے بہت اس سلسلے میں پورا میں وہ نہیں کہتا, لیکن بہت ساری جگہوں میں یہ مسائلیں ہیں. کسی جگہ مل بھی جاتی ہوگی ان کے ساتھ. نہیں سر, میں نے تو خود ایسے ادارے دیکھے ہیں کہ باپ اگر ایک کام کر رہا تھا تو وہ اگر گیا ہے اس نے بیٹے کو مان لگوا دیا. بھئی ایک سٹینڈرڈ جو ایک طریقہ کار ہے ملازمت کا, آپ اس کے ذریعے آئیں. جب اس طرح سے موروثی طور پہ ملازمتیں اور چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی تو ادارے جو ہیں آپ کی بات درست ہے, لیکن بڑی کم مثالیں ہیں. وہ یونین اور اس میں یونین کے معاہدے باقاعدہ ہوتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کہ سنس کا کوٹا اتنا ہوگا, لیکن سنس کی بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سنس صرف سنز ہو,
میں تو صرف سنز ہی دیکھے ہیں نہیں وہ ہے اگر آگے نظام غلط ہے یا سلسلہ غلط ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں ٹریڈ یونین صرف اور صرف فار ورکر بائی ورکر پاکٹ یونین بھی ہوتی ہیں انتظامیہ کی, پاکٹ بھی بنا دیتی ہیں, یہ بھی اکثر ہمارے وہ ایک ایک ادارے میں 2 پاکٹ بنا کر وہ تیسری بننے نہیں دیتے. یہ پھر وہ جو الزام ہے نا, آپ کی بات درست ہے, وہ آتا ہے ان پر جو انتظامیہ کی یونین ہوتی ہے, اور اس میں پھر حق سچ ختم ہو جاتا ہے, میرا مفاد یا تیرا مفاد, صرف یہ رہ جاتا ہے. میرا اگر مفاد ہے تو میں وہاں چھپ کر جاؤں گی, بجائے وہ بھلے وہ غلط ہے. تو وہ جو ایک سول ہے نا معاشرے کی پوری, وہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بھی آل ہمیں ایک وہ ہے جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہماری ذمہ داری ہیں, ایک وہ ہے جو ہم نے کانٹریکٹس جن ملازمتوں میں وہ ابو آل ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے نا کہ ہم نے وہاں پہ بھی تو حق سچ کا. میں کیسے ساتھ دے دوں کسی ناانصافی کا جس کے بارے میں جواب مجھ سے دیا جائے گا کہ یہ جب ظلم کی بات ہو رہی تھی تو تم نے اس کے بارے میں کیا کیا تھا, کیا تم نے اس کا ساتھ دیا تھا یا تم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ معاف کرے اس وقت سے کہ میں اس کا ساتھ دینے والے لوگوں میں ہوں, اور اس بنا پہ جو مجرم کے آپ کی تو اس میں لاء کی تحت کہ کیا کہتے ہیں کہ جرم کا مدد کرنا جو ہے وہ بھی جرم کے زمرے میں ہی آتا ہے نا, کہ معاملت جرم بھی جرم ہے. ہماری جو ڈیفینیشن ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم جو لاء ہے نا ملک کا, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ بیسک لاء ہے جو کسی بھی رائٹ کو جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے. اب مجھے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ رائٹ دیا گیا کہ میں مزدور کو بھی ریپرزینٹ کروں اور میں ایک سرمایہ دار کو بھی ریپرزینٹ کروں. فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, میرا کام صرف یہ ہے کہ میں نے کورٹ کو لاء کے اندر اسسٹ کرنا ہے. اب دیکھیں جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی ڈکیتی کر کے آ گیا اور ڈاکو آیا اور اس کو گولی لگی ہوئی تھی, تو کیا ڈاکٹر یہ کہے گا تم چونکہ ڈاکو ڈکیتی کر کے آئے ہو تو میں تمہاری وونڈ جو ہے اس کو ہیل نہیں کروں گا. وہ تو جان بچا رہا ہے صرف, لیکن وہ اس کو سوشل پروٹیکشن نہیں دے رہا. دیکھیں نا, ہم نے تو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے دونوں پارٹیز کے لاز کو, چاہے وہ میری دوسرا بھائی دوسری طرف کھڑا ہو, میں دوسری طرف کھڑی ہوں, ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بتائے گا کہ یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اور میں کہوں گی نہیں قانون کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ انہوں نے وائلیشن کیا, وہ کہے گا یہ نہیں یہ وائلیشن کیا اس لیے ہم نے اس کو نکالا. میں جا کے بتاتی ہوں نہیں مجھے انہوں نے اس قانون کے تحت یہ رائٹ نہیں دیا تھا. صرف بات صرف یہ ہوتی ہے. پرابلم ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ یہ جو فیس والا چکر ہے نا, اصل میں یہ ختم کرنا. جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے سسٹم کے اندر سے, ہاں یہ استحصال ہوتا رہے گا, آپ کے کیسز سالوں سال آپ نے جس طرح کہا نہیں لگیں گے. سب سے زیادہ میں جس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں وہ کلچر میڈیا کا. ہمارے ہاں یہ جو عدالتوں کے اندر میڈیا رپورٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاں ججز کے اندر یہ عادت پڑ گئی ہے کہ میری پٹی چلنی چاہیے آج خبروں میں, میری کورٹ میں جو کیس ہوا. یہ آپ نے زہر اتنا گول دیا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اب جج جو ہے مجسٹریٹ وہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہائی پروفائل کیس آیا. چلیں آج کی اب بات کر لیں 5 سال, اس سے پہلے کیا سب دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. یہ ناانصافی جو ہے یہ تو ختم ہو ہی نہیں رہی. یہ مزدوروں کا استحصال جو ہے یہ تو یونین بھی بن کے دیکھ لیا, بغیر یونین کے بھی دیکھ لیا. ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں, ہم دیکھیں نا دنیا آگے کی طرف دیکھتی ہے نا, چیزوں کو بیٹر کرنے کی بات ہوتی ہے نا. ہم 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم وہیں کے وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ چاہے ڈیولپمنٹ آ گئی, دنیا ترقی کر گئی, تو ہم سوری طیبہ ہم وہیں کے وہیں نہیں کھڑے. ہمارا ملک جو ہے یوتھ بلج والا ملک ہے. 60% سے زیادہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ نوجوان ہیں. اگر 60% سے زیادہ نوجوان جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہوگا ان کی ورک پلیس پہ, یا ان کو ملازمت نہیں مل رہی ہوگی کیونکہ حق تلفی ہو رہی ہے اور مسلسل نااہل لوگ جو ہیں وہ بھرتی ہو رہے ہیں, تو یہ 60% آبادی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہو اس کی فرسٹریشن کا لیول کیا ہوگا. آپ کے ملک سے نوجوان بھاگ رہا ہے, آپ کا ملک میں نوجوان کام نہیں کر رہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہیں کے وہیں ہیں, ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں, نیگیٹو جا رہے ہیں بہت. اور یہ بہت کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نے 60% نوجوان اس ملک میں پیدا کر کے دے دیا, ہم نے اس ملک میں ینگ جو ہے امپلائیز کو لے آئے, ہم ینگ ورکر لے آئے, ہم دنیا ساری کو ہم لیبر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ جو ہمارے اور آپ کے ماسٹرز جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے فیٹ ہمارا ڈیسائیڈ کرنا ہے, سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ امپلیمنٹیشن آف لاء کو لے کے جائیں. بیکاز میں اور میرا دوسرا بھائی ہم کورٹس میں تو جاتے ہیں, سسٹم اتنا سخت ہونا چاہیے کہ کسی مزدور کی آواز آئے نا تو امپلیمنٹ ہو جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہے. یار کیوں آپ جاؤ نا, جا کے پتا کرو آپ کے لیے قانون کیا موجود ہے, اور وکیلوں کی اس کے خلاف کھڑے ہو. وکیلوں کی فیسیں بھرنا شروع کر دو. خدا دیکھ رہا ہے, آپ بچوں کی فیس دیں, ساتھ گھر کا کرایہ دیں, ساتھ ایک اس کی فیس جو ہے وہ بھی آپ نکالنا شروع کر دیں, اور پھر ایک اور لائن میں لگ جائیں. اگر یہ انصاف کی امید آپ لوگ دلائیں گے نا
کہ آپ کے پاس میں آپ آئیں کو گے تو یہ بتاتی ہوں. مسئلہ حل ہوگا, میں آپ کو تو بتاتی یقین ہوں. کریں ہر بندہ آئے گا. میں ایک ایسا کیس آپ کو یہ کوٹ کر سکتی ناامیدی ہے لوگوں ہوں جو کی کہ وہ ریسنٹلی اس میں نے طرف کیا. نہیں آتے. میں انڈسٹری کی طرف سے تھی. میرے اوپوننٹ جو بندہ تھا اس نے وکیل نہیں کیا تھا, وہ مزدور تھا ایک فیکٹری کا, اس نے خود کیس فائل کیا, وہ پٹیشن فائل کی, ہمیں کال ہو گیا, ہم نے اسے کمپنسیشن دی. میں آپ کو یہ صرف فرق یہ ہے, یہ ایکسکیوزز نہیں دینے کہ وکیل نہیں کر سکتے, صرف یہ ہے کہ آپ نے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں, اور آپ کو پتہ یہ ہو کہ آپ لیکن ہم نے اس ملک میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایویڈنسز جو قتل کے کیسز ہیں کہ سامنے گاڑیاں چڑھا دی ہوئی ہیں, وہ لوگ بھی بری ہوئے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ تو چھوڑ دیں آپ تو وہ پھر وہی ہوگا کہ پیچھے سے معاہدہ ہو گیا ہوگا نا, نوکری انہوں نہیں نے معاف کر ملی دیا ہوگا, یا تو آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. مجھے میری جو ہے وہ سیلری نہیں ملی تو اس پہ انصاف ہو جائے گا. جان کا معاملے تک جو ہے اس پہ بھی ہم جی سر اصل میں بائنڈ اپ اس کریں. طرح ہے کہ جی دیکھیں, یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے, ٹریڈ یونین کی جدوجہد, لیبر قوانین لانا بھی ایک جدوجہد ہے. جی ان پارلیمنٹوں سے پاس کرانا, آج کی پارلیمنٹوں سے ہم نہیں پاس کرا سکتے. جی نہیں کرا سکتے. اس وقت کے مثال کے طور پر میں نے مثال دی آپ کو, یہ بھی ذرا اویئرنیس دے دوں. قائد اعظم محمد علی جناح لیبر لیڈر 2 سال رہے, 1924 سے 26, پوسٹل امپلائیز یونین کے صدر تھے. گاندھی رہے ٹیکسٹائل کی یونین کے. جواہر لال نہرو رہے 1932 میں آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے صدر رہے. یہ وہ تھی لاٹ آتے 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 جن میں اکثریت جو پہلے جو 70 یا 70 سے پہلے کے الیکشنوں میں زیادہ تر وکلاء بیک گراؤنڈ کے تھے, اچھے تھے, اور لیبر موومنٹ نے جدوجہد کر کے یہ قوانین لائے ہیں, بغیر اس کے بالکل نہیں ملے. اور یہی بنیادی وجہ ہے جو اصل چیز ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے, دیکھیں القاسب و حبیب اللہ, اللہ کا دوست ہے مزدور, جب یہ دیکھیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ ساری چیزیں, ان کی اویئرنیس کریں نا مڑ مڑ کر. جی ہم مثال کے طور پر ڈومیسٹک ورکر یونین, ڈومیسٹک مزدوروں کی ہم نے ایک بنائی لاہور کی شہر میں, لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کر رائٹ کے لیے کھڑی ہو جائے کوئی خاتون ان سائڈ ایز اے ڈومیسٹک سرونٹ کہ میری ڈیوٹی آور 24 گھنٹے سے نیچے کیا جائے, تو اس کے اوپر تو وہ اٹھا کر باہر بھی نکال دیں گے, ساتھ چوری کا کیس بنا دیں گے. اچھا میں اس پہ وائنڈ اپ کروں گی. اپنا نقطۂ نظر دیتے ہوئے, اتنی بڑی ایک کتاب ہمارے پاس آئی ہے, اس میں ہر ایک چیز تو موجود ہے. کیا فرعون کا قصہ ہم نے نہیں پڑھا کہ وہ وہاں پہ مزدور ہی تھے نا, کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا, حق تلفی کرتا تھا, ان کے بیسک رائٹس نہیں تھے, کبھی ان کے بچے مروا دیے, کبھی ان کو جو ہے ایک لو سٹینڈرڈ جو ہے وہ لائف. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم نہ کرو. ہم نے سب پڑھا, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں ناپ تول کا بھی پتہ ہے, ہمیں عہد پورے کرنے کا بھی پتہ ہے, ہمیں جھوٹی گواہی نہ دینے کا بھی پتہ ہے, ہمیں حق اور انصاف سب پتہ ہے, سب بتایا گیا. اسی کا تو حساب ہوگا, اسی کا تو سوال ہوگا. وی ڈونٹ نیڈ انفارمیشن, وی نیڈ امپلیمنٹیشن. ہمیں اپنے اندر وہ فیتھ اور کنوکشن کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حق کے ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں, اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہمیں سسٹم سے کیا شکوہ, ہم خود ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ میری سب سے جو دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف یہی درخواست ہوگی کہ زندگی میں جب بھی یہ دوراہا آئے کہ آپ نے حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا جھوٹ اور برائی کے ساتھ, تو جو آپ فیصلہ کریں گے اسی فیصلے کے حساب سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. سو لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ ہمارے ملک میں مزدور کی جو تقدیر ہے وہ بدلے, اس کی زندگی آسان ہو, لوگ خودکشیوں پہ مجبور نہ ہوں صرف اس لیے کہ ان کا استحصال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اور یہ جو ایک ابتری کی ایک صورتحال ہے, میری دعا ہے کہ میرے ملک سے اس کا خاتمہ ہو, جس کے لیے آج ہم نے یہ سارا سیشن کیا. تھینک یو فار جوائننگ طیبہ, بہت شکریہ ظہور صاحب تشریف لانے کے لیے. ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.